बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़ीज़ सामीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़िताब के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियत में से एक हैं। उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अशराए मुबशरा में से हैं। इनका शुमार उलमा व ज़ायदीन सहाबा में होता था। अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद 23 अगस्त सन 634 बमुताबिक 22 जमादिउल सानी सन 13 हिजरी को मसनद खिलाफत संभाली। उमर बिन ख़िताब एक बाअज़मत, इंसाफ पसंद, आदिल हुक्मरान मशहूर हैं। उनकी अदालत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता था। उमर बिन ख़िताब का ये अदलो इंसाफ इंतहाई मशहूर हुआ और उनका लक़ब फ़ारूक की दीगर वजूहे तस्मिया में एक वजह ये भी बनी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नसब नवी पुश्त पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। उमर बिन ख़िताब हिजरी तक़वीम के बानी हैं। उनके दौरे खिलाफत में ईरान, मिस्र, लीबिया, सरज़मीन शाम, ईरान, खुरासान, मशरक़ी अनातोलिया, जनूबी आर्मीनिया और शजिस्तान फ़तह होकर मुमलिकत इस्लामी में शामिल हुए। इसका रकबा तकरीबन 22,51,030 मुरब्बा मील पर फैल गया। उमर बिन ख़िताब ही के दौर में पहली मरतबा यरूशलेम फ़तह हुआ। इस तरह सासिनी सल्तनत का मुकम्मल रकबा और बातिनी सल्तनत का तकरीबन 3/4 इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे नगी आ गया। उमर बिन ख़िताब ने जिस महारत, शुजाअत और अस्करी सलाहियत से सासिनी सल्तनत की मुकम्मल शहंशाहियत को 2 साल से भी कम अरसे में ज़ेर कर लिया, नीज़ अपनी सल्तनत और हदूद सल्तनत का इंतज़ाम, रियाया की जुमला ज़रूरतों की निगहदाश्त और दीगर अमूर सल्तनत को जिस खुश असलूबी और महारत और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया, वो उन अबकरियत की दलील है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के हवाले से ये बात मालूम होना भी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि कुछ अहादीस और तारीख़ की किताबों के वाक़ियात में रावियों पर उलमा इस्लाम की तरफ से जिरा भी की गई और बहुत से रावियों की हालात मालूम हैं। मुसलमान उम्मत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अतहार के बारे में सही अकायद कुरान और मुस्तनद सही अल हदीस नबवी से लेते हैं। बाज़ रिवायतें जो कुतुब हदीस और तारीख़ में अहले बिदत रावियों की भी हैं, वो इसलिए काबिल एतबार नहीं क्योंकि उलमा इस्लाम ने बिदत से निस्बत रखने वाली रिवायत को मुर्दा करार दे दिया है। आपका लक़ब फ़ारूक, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब व कुनियत दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा हैं। आपका नसब नवी पुश्त पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान अयाम जाहलियत से नहायत मुमताज़ था। आपके जद्दे आला अरब के बाहमी मनाज़ात में सालिस मुकर्रर हुआ करते थे और कुरैश को किसी कबीले के साथ कोई मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफ़ीर बनकर जाया करते थे और ये दोनों मनसब अदी के ख़ानदान में नस्लन बनस्लन चले आ रहे थे। ददियाल की तरह उमर ननिहाल की तरफ से भी नहायत मुमताज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा ख़त्मा हाशिम बिन मुग़ीरा की बेटी थी और मुग़ीरा इस दर्जे के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीले से नबर्द आजमाई के लिए जाते थे तो फ़ौज का एहतमाम इन्हीं के मुतल्लिक़ होता था। इब्तिदाई ज़िंदगी उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 बरस पहले पैदा हुए। अयाम तुफ़ैलियत के हालात पर्दा खफ़ा में हैं, बल्कि सने रशद के हालात भी
بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشاغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہ مشغلہ اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خود اعتمادی بلند ہوئی، حوصلہ، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اس کا نتیجہ تھی، اور انہی کے اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیش ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم اور تدبر اور تجربے سے اس معاملے کو حل کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکے کی گھاٹیوں سے توحید کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زرد و کوب سے دریغ نہ کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ قریش کے سربروردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل اور عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قسام ازل سے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لے لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا،
بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاصا اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ الفاظ ان کے سامنے تھے: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ نے اس کے دل پر اثر کیا، یہاں تک کہ جب اس آیات پر پہنچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے: اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزیر تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کو تدرد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے، یہ تو بہتر ہے ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا: کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا: ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود حضرت عمر سے مروی ہے جو گوہ ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے مضبوط ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم اور اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی: یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا۔ اس کے بعد یہ آیات پڑھی: یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ جو جہانوں میں پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ سورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ عرصہ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانہ میں سوتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی: اے جلیج، ایک فصیل البیان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت میں ایک صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر عمر نے لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے،
کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا، تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے اندر ملان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نامعلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ پڑھتے جس میں قیامت اور حشر و نشر کی نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اسلام فن قلبی کا موقع یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا، تاہم چونکہ وہ طبیعتاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کا اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے، اور بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانے پہ حاضر ہو گئے۔ عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالات بدل گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برہم ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتے میں عمر بن خطاب کے ماموں تھے انہوں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر صبر و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور عمر کو اس صلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب عنایت ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے واقعات میں سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے خطاب دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطاب اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور آپ کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ ایک دن امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری۔ بعض کہنے لگے کہ یہ باندی کی ہے۔ آپ عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کیا حق ہے وہ خدا کے مال میں سے باندھی رکھے، میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے، باقی جو میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بھیجتے تھے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے: نمبر 1، گھوڑے پر کبھی مت سوار ہونا، نمبر 2، عمدہ کھانا نہ کھانا، نمبر 3، باریک کپڑا نہ پہننا، نمبر 4، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت۔ ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کی بھاری موصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بے جا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جانبر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب کی خلافت کے لیے نامزد کیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، عرب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے مترکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جاں بحق نوش کر گئے۔ سیدنا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 26 ذوالحج کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذوالحج تک زندہ رہے اور 1 محرم کو وفات پائی اور دفنایا گیا۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت، امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی اسلامک ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔